हमारी तमाम जमात को दोबारा से और कुछ दिन की छुट्टियों के बाद या अली मदद। आपको भी छुट्टियों के बाद दोबारा से मौला अली मदद। खुशहाली के दिनों और यूके दीदार के बाद अब हमें अपना काम दोबारा शुरू करना है और वही जो हमारे चैनल की रिवायत है उसे दोबारा शुरू करना है। जी बिल्कुल, काम पर वापसी। तो आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो कुछ ऐसा है कि कुछ लोग इसे सपोर्ट करते हैं और कुछ उसके खिलाफ हैं। हाँ, ये थोड़ा मुतनाज़िया मौजू है। बिल्कुल, लेकिन अगर हम गौर करें एक इस्माइली की हैसियत से तो हम ये देख सकते हैं कि जमात खाने में शबे मिराज और लैलतुल क़द्र की तो मजलिस होती है जी, लेकिन शबे बारात की कोई मजलिस नहीं होती। तो इसकी क्या वजह है, इसका तारीखी पस मंज़र क्या है, ये सब कैसे शुरू हुआ और कैसे मकबूल हुआ, आज हम इसी पर बात करेंगे। ये एक बहुत अहम सवाल है क्योंकि ये रिवायत बहुत से मुस्लिम मुआशरों में गहराई तक सरायत कर चुकी है। लोग इसे बड़ी अकीदत से मनाते हैं, खास इबादत करते हैं और इसे बख्शिश की रात समझते हैं। तो ये जानना वाकई ज़रूरी है कि इसकी असल क्या है। बिल्कुल, तो आइए इसकी तह तक पहुंचते हैं। हमारे पास जो मवाद है उसके मुताबिक शबे बारात की मकबूलियत अपनी जगह जी, वो तो बहुत है। लेकिन कुरान, मुस्तनिद सुन्नत और इब्तिदाई इस्लामी तारीख का जब बगौर जायजा लिया जाता है तो कहानी कुछ और ही लगती है। ऐसा लगता है कि ये एक गैर कुरानी रिवायत है। जी हाँ, इस मामले में एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम एक अच्छी शुरुआत है। उसमें लिखा है शबे बारात या लैलतुल बराआ एक गैर कुरानी लेकिन बहुत मकबूल मुस्लिम त्यौहार है। गैर कुरानी, ये तो पहले ही लाइन में वाजे कर दिया गया है। जी बिल्कुल, आगे लिखा है कि ये शाबान की 14 तारीख को पूरे चांद की रात को मनाया जाता है और मरने वालों की याद के लिए वक्फ है। अच्छा, और ये माना जाता है कि ये वो रात है जब आसमान पर निजात लिखी जाती है या जब आने वाले साल की तकदीर का फैसला होता है। लेकिन जैसा कि आपने कहा, तारीखी तौर पर जो हमारे बुनियादी इस्लामी ज़राए हैं वो इस अकीदे की तायद नहीं करते। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं। क्या कुरान में इस रात का कोई जिक्र है कहीं भी? वाज़े और दो टोक जवाब है, नहीं। बिल्कुल नहीं। जी, कुरान में शबे बारात का नाम, तारीख या इसके तसव्वुर के लिहाज से कोई जिक्र नहीं मिलता। अब जो लोग इसे कुरान से जोड़ने की कोशिश करते हैं वो अक्सर सूरतुल दुखान की आयत 3 का हवाला देते हैं। अच्छा, वो कौन सी आयत है? आयत है, बेशक हमने इसे एक बाबरकत रात में नाजिल किया। वो कहते हैं कि ये बाबरकत रात यानी लैलतुल मुबारका यही शबे बारात है। अच्छा, यहाँ पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है क्योंकि ये आयत तो कुरान में है। तो फिर उलमा इसके बारे में क्या कहते हैं? क्या ये वाकई शबे बारात के बारे में है? कदर की तरफ इशारा करती है, न कि निस्फ शाबान की रात की तरफ। इस पर कोई इख्तलाफ ही नहीं था उनमें। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल, यानी जिस कुरानी आयत को इस रात की बुनियाद बनाया जाता है बिल्कुल वही आयत, वो दरअसल रमजान की एक रात यानी लैलतुल क़द्र के बारे में है। जी, कुरान खुद भी तो इसकी तस्दीक करता है। सूरतुल क़द्र में वाज़ेह है कि कुरान लैलतुल क़द्र पर नाजिल हुआ। सूरतुल बकरा में फरमाया गया कि कुरान रमजान में नाजिल हुआ। तो तमाम शवाहिद एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं ना? सही, कि ये बाबरकत रात रमजान में है, शाबान में नहीं। इस आयत को शबे बारात से जोड़ना एक बहुत बात की तशरीही तब्दीली है। ये असल कुरानी तालीम नहीं है। तो ये बात तो बहुत हैरान कुन है कि एक इतनी मकबूल रात की बुनियाद दरअसल एक गलत फहमी पर है कि एक आयत जो लैलतुल क़द्र के लिए थी उसे किसी और रात से जोड़ दिया गया। बिल्कुल। तो अगर ये कुरान या पैगंबर के ज़माने में नहीं थी तो आखिर ये तसव्वुर कहाँ से और कब शुरू हुआ? तारीखी शवाहिद हमें 2री और 3री सदी हिजरी में ले जाते हैं, यानी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के तकरीबन 100 से 200 साल बाद। अच्छा, काफी बाद में। जी, और ख़ास तौर पर इसका आगाज़ शाम के इलाके में हुआ। वहाँ कुछ मुबल्लिगीन ने कुरान की इसी आयत लैलतुल मुबारका यानी बाबरकत रात की तशरीह निस्फ शबान की रात के तौर पर करना शुरू कर दी। शाम में ही क्यों? इस इलाके में ऐसा क्या खास था कि ये रिवायत वहां से शुरू हुई? क्या वहां पहले से कोई ऐसी मकामी रिवायात मौजूद थी? ये एक जबरदस्त सवाल है जिस पर मुअर्रिख गौर करते हैं। हमारे ज़राए इसकी कोई एक वजह तो नहीं बताते, लेकिन शाम उस वक्त एक बहुत बड़ा सकाफती मरकज़ था जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब और तहजीबें एक साथ रहती थीं। तो एक मेल्टिंग पॉट जैसा था। जी बिल्कुल,
یہ بھی ممکن ہے کہ وہاں کی کچھ پرانی مقامی روایات نے اس نئے اسلامی تصور کے لیے زمین ہموار کی ہو۔ اس کے برعکس حجاز یعنی مکہ اور مدینہ کے علماء بہت سخت تھے۔ اچھا، وہ صرف انہی چیزوں کو مانتے تھے جو براہ راست پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں۔ اسی لیے امام ابن رجب حنبلی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، نصف شعبان کی رات کی تعظیم سب سے پہلے شام کے لوگوں میں ظاہر ہوئی، جبکہ حجاز کے علماء نے اسے رد کر دیا۔ واہ، تو یہ حجاز یعنی مکہ اور مدینہ کی روایت نہیں تھی بلکہ باہر سے آئی۔ یہ تو ایک بہت اہم نکتہ ہے، کیونکہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ تمام اسلامی روایات کا مرکز وہی ہے۔ جی بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لیلۃ القدر کی قرآنی تفصیلات کو، جیسے تقدیر کا لکھا جانا، ان کو بعد میں شب برات پر منتقل کر دیا گیا۔ بالکل بالکل، یہی وہ اہم تاریخی موڑ تھا۔ آپ نے ایک طاقتور قرآنی تصور لیا کہ ایک رات ایسی ہے جس میں اگلے سال کے فیصلے ہوتے ہیں، اور اسے ایک نئی مقبول رات کے ساتھ جوڑ دیا۔ اس سے شب برات کو ایک ایسی مذہبی اہمیت مل گئی جو اس کی پہلے کبھی نہیں تھی۔ یہیں سے اس روایت نے جڑ پکڑی۔ یہ تو بات ہو گئی اس رات کی عبادت اور تقدیر کے تصور کی، لیکن اس رات کا ایک اور بہت بڑا پہلو قبروں کی زیارت بھی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پیغمبر کی سنت ہے، تو انفرادی واقعات اور ایک سالانہ تہوار میں کیا فرق ہے؟ یہاں باریکی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، قرآن مرنے والوں کے لیے دعا کی اجازت بھی دیتا ہے اور اس کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے۔ صحیح۔ سورت توبہ کی آیت 103 میں ہے، ان کے لیے دعا کرو، بے شک تمہاری دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت بھی کی، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو پھر مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ ہے اسے ایک سالانہ رسمی تہوار بنانے میں جو ایک خاص تاریخ سے منسلک ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں ایسا نہیں تھا۔ اچھا، مثال کے طور پر؟ مثال کے طور پر ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے شہیدوں کے لیے 8 سال بعد دعا فرمائی، گویا آپ زندوں اور مردوں دونوں کو الوداع کہہ رہے ہوں۔ 8 سال بعد؟ جی۔ ایک اور روایت میں ابن ہشام بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں احد اور جمعرات کی رات کو جنت البقیع تشریف لے گئے، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ گھر سے نہیں نکلے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام تھے۔ یعنی یہ کسی خاص تاریخ یا رات سے منسلک نہیں تھا، یہ بس ضرورت یا موقع کے مطابق ہوتا تھا؟ یہ الگ الگ واقعات لگ رہے ہیں۔ بالکل، یہ مخصوص واقعات تھے، کوئی سالانہ تہوار نہیں۔ لیکن یہاں کہانی میں ایک اور موڑ آتا ہے۔ بعد کی نسلوں اور قصہ گو حضرات نے ان روایات کو آپ کہہ لیں کہ ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ اچھا۔ ان میں اپنی طرف سے رنگین تفصیلات اور جذبات کا اضافہ کیا اور انہیں نصف شعبان سے منسلک نئی داستانوں میں دوبارہ تشکیل دے دیا۔ جیسا کہ کلاسیکی علماء نے مشاہدہ کیا، ایک معمولی واقعے سے افسانوں کی فصل اگائی گئی۔ میں نے حضرت عائشہ سے منسوب ایک روایت کے بارے میں بھی سنا ہے جس میں اس رات کا ذکر ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ آپ نے صحیح سنا ہے، ابن ماجہ کی کتاب میں حضرت عائشہ سے منسوب ایک روایت ہے جس میں نصف شعبان کو بخشش کا ذکر ہے، لیکن حدیث کے ماہرین نے اس روایت کو بڑے پیمانے پر ضعیف قرار دیا ہے۔ ایک منٹ، جب آپ کہتی ہیں کہ روایت ضعیف ہے تو اس کا عام سننے والے کے لیے کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ یہ جھوٹی ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ ضروری نہیں کہ جھوٹی ہو، لیکن اس کا مطلب ہے کہ اس کو بیان کرنے والوں کی کڑی یعنی چین آف نیریٹرز میں کوئی کمزوری ہے۔ یعنی کوئی راوی قابل اعتبار نہیں تھا؟ ہو سکتا ہے کوئی راوی بھولنے والا تھا، یا اس کی یادداشت اچھی نہیں تھی، یا وہ قابل اعتبار نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے علماء اس کی بنیاد پر کوئی بڑا عقیدہ یا عبادت قائم نہیں کرتے۔ اصول یہ ہے کہ آپ کسی ایسی روایت پر ایک پورے تہوار کی بنیاد نہیں رکھ سکتے جس کی سند میں کمزوری ہو۔ صحیح۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ابتدائی علماء نے اس ضعیف روایت کو کبھی بھی کسی مذہبی رات یا رسم کو قائم کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا۔ یہ ساری بحث ایک بڑے اصول کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی رویہ کیا تھا جب لوگ عبادت میں حد سے زیادہ تجاوز کرنے کی کوشش کرتے، بھلے ہی ان کی نیت اچھی ہوتی؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ توازن اور اعتدال پر زور دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین میں غلو یا زیادتی سے سختی سے منع فرمایا۔ کوئی مثال؟ ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب کچھ صحابہ نے بہت زیادہ روزے رکھنے اور رات بھر عبادت کرنے کا عہد کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روکا اور فرمایا، تمہارے نفس کا تم پر حق ہے اور تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے، یعنی خود پر ظلم مت کرو۔ اور ایک اور واقعہ بھی ہے جہاں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل عبادت کی نقل کرنا چاہی تھی۔ جی بالکل، جب کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلسل عبادت کی نقل کرنا چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں رات گزارتا ہوں جبکہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ یعنی میری کیفیت تم سے مختلف ہے۔ جی، اس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راتوں کے علاوہ جو واضح طور پر منظور شدہ ہیں، جیسے لیلۃ القدر، کسی اور خاص رات کے لیے غیر معمولی رسومات تجویز نہیں کی۔ اصول تھا، جو دین میں بتا دیا گیا ہے اس پر عمل کرو، اپنی طرف سے اضافہ مت کرو۔ ٹھیک ہے، تو اب ان تمام تاریخی اور مذہبی دلائل کو سمیٹتے ہیں۔ اس سب کا کیا مطلب نکلتا ہے، خاص طور پر ہمارے لیے، یعنی اسماعیلی نقطہ نظر سے؟ اسماعیلی فکر میں شب برات کی کوئی مذہبی فضیلت یا تقدس نہیں ہے، اسے ایک مقدس رات کے طور پر تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اچھا۔ اسماعیلی تعلیمات کے مطابق مذہبی عمل کو ہمیشہ دو چیزوں پر مبنی ہونا چاہیے، ایک قرآنی اختیار، ٹھیک ہے، اور دوسرا زندہ امام کی رہنمائی، اور اس معاملے میں رہنمائی بہت واضح ہے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ 5 اپریل 1975 کو پیرس میں کانفرنس ہوئی جس میں دنیا بھر سے اسماعیلی اداروں کے رہنماؤں نے شرکت کی تھی۔ پیرس کانفرنس؟ جی۔ اس کانفرنس میں مولانا حاضر امام نے شب برات کو ایک تہوار کے طور پر منانے سے واضح طور پر منع فرمایا۔ تو ہمارے لیے یہ معاملہ بہت صاف ہے کہ یہ عمل ہماری روایت کا حصہ نہیں ہے۔ تو اس گہری اور تفصیلی گفتگو کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ شب برات قرآن میں مذکور نہیں، جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رائج نہیں کیا، بالکل نہیں، صحابہ اور خلفائے راشدین اس سے ناواقف تھے۔ جی، اور یہ تاریخی طور پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد شام کے علاقے میں سامنے آئی، اور اس نے اپنی مذہبی حیثیت بعد کی غلط تشریحات سے حاصل کی، خاص طور پر لیلۃ القدر کی قرآنی آیات اور خصوصیات کو اس کے ساتھ ملا کر۔ بالکل، یہ بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ اسلام جذبات پر ثبوت کو، زیادتی پر توازن کو اور لوک کہانیوں پر مستند رہنمائی کو ترجیح دیتا ہے۔ بالکل۔ آخر میں سامعین کے لیے سوچنے کے لیے ایک نکتہ چھوڑتے ہیں۔ آج کی گفتگو سے یہ واضح ہوا کہ بہت سی مقبول مذہبی رسومات کی جڑیں بنیادی متون کے بجائے ثقافتی اور تاریخی تبدیلیوں میں ہوتی ہیں۔ جی، یہ ایک بہت اہم سبق ہے۔ تو ذرا سوچئے، اور کون سی ایسی روایات ہو سکتی ہیں جن کی حقیقی اصلیت کو سمجھنے کے لیے اسی طرح کے تاریخی جائزے کی ضرورت ہو؟